अफसाना जो हमने पढ़ा वो था कफन। तो कफन के बारे में आज बात करेंगे। प्रेमचंद एक ऐसे अफसाना निगार हैं जिन्होंने समाजी मसाइल के बारे में बात की है और तरक्की पसंद तहरीक के रूहे रवां या पहला खुतबा इन्होंने दिया था। आप इनका आखिरी नावल जो है गयोदान देख लें तो उसमें उनकी जिंदगी भर का तजर्बा जो है इकट्ठा हो गया है। इसी तरह कफन अफसाना जो है प्रेमचंद का आखिर उम्र में लिखा गया अफसाना है। तो ये बेहतरीन अफसानों में शुमार होता है। ना सिर्फ ये अफसाना आप ये कह सकते हैं कि बड़े सगीर पाको हिंद का बेहतरीन अफसाना है, बल्कि अफसानों की लिस्ट में ये सबसे बेहतरीन अफसाना है, क्योंकि इसका प्लाट, किरदार निगारी, फितरी मुकालमे और फनी खूबियां इसको अहम तरीन अफसाना बना देती हैं। अब किरदारों पे बात होगी तो इसमें दो बुनियादी किरदार हैं जिनको आप जानते हैं, घैसू और माधु। दोनों जो हैं बुनियाद है अफसाने की। जिमनी किरदार एक ही है, बुधिया जो दर्दे जैसे तड़प रही है। दोनों किरदार जो हैं वो मुआशरे के निकम्मे तरीन बेहिस कामचोर किरदार हैं, लेकिन प्रेमचंद ने इन किरदारों के जरिए अफसाने में जान डाल दी है। यानी ये इंसान जब इस अफसाने को पढ़ता है तो उसका सारा ध्यान इन किरदारों की हरकत की तरफ रहता है। इसी वजह से ये अफसाना जो है क्या कहते हैं बेहतरीन अफसानों में शामिल है, क्योंकि ये जिंदगी भर के इल्म, तजर्बे और शऊर का उकास है। प्रेमचंद हमेशा आपको पता है कि समाजी मसले पर बात करते हैं, चाहे वो बड़े घर की बेटी हो, बूढ़ी काकी हो, पंचायत हो, पोस की रात हो, ईदगाह हो, तो वो हमेशा समाजी मसाइल लेके आते हैं। लेकिन जो कफन है उसमें जो उन्होंने मसला उठाया है वो है भूख। कि भूख इंसान को किस हद तक बेहिस कर देती है कि उसके बुनियादी समाजी औसाफ जो हैं वो भी उससे छीन जाते हैं। अफसाने का थीम, खुलासा और मरकजी किरदार पढ़ने से पहले हम अफसाने का आगाज जो बहुत अनोखे अंदाज से प्रेमचंद ने उठाया है उसको देख लेते हैं। प्रेमचंद इस अफसाने को शुरू ही दो किरदारों से करते हैं। वही दो किरदार जो बुनियादी किरदार हैं, यानी इस अफसाने का कोई एक हीरो नहीं है, दो इकट्ठे हैं। तो कहानी, अफसाने की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। चुमारों का कुंबा था, सारे गांव में बदनाम। यसु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधु जो गेसु का बेटा था इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटा भर चिलम पीता। चिलम पीता यानी हुक्का पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं था। फटे चिथड़ों से अपनी पुरियानी थमते हुए दुनिया के मकरों से आजाद कर के लदे हुए गालियां भी खाते थे, मगर कोई चोरी आदत थी। मटर या आलू की फसल में से खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते। और यही आलू जो है वो अफसाने का नुक्ताए आगाज। इसी आलू को दोनों बाप बेटा भूनते हैं। अंदर जो भैंसू की बहू है और माधु की बीवी गुड़िया वो दर्दे जैसे तड़प रही है। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही हैं। और बाप बेटे से कहता है कि जा देख तो आ, और बेटा बाप से कहता है वरना है तो जल्दी तुम्हारी क्यों नहीं जाती, देख कर क्या। तो इस अफसाने के आगाज से ही एक तजस्सुस, एक फिक्र, एक हमदर्दी हमारे दिल में पैदा हो जाती है और हम कफन की परतें भूलते जाते हैं कि इस अफसाने में प्रेमचंद ने क्या बोला। अब किरदार जैसे कि मैंने बताया कि बुनियादी किरदार हैं घुसू और मधु।
ضمنی کردار میں بدیا ہے جو وہ شعور گروہ کی طرح پیچھے اس کا تعارف ہے کہ وہ بھی کردار میں موجود ہے۔ آخری تخلیقات میں شامل افسانہ ہے، اس لیے پریم چند کی زندگی بھر کا علم، تجربہ اور شعور اس افسانے میں آ گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ذرا سی ایک بات بتا دوں کہ افسانے میں ذرا سی شعور گروہ کو بھی بڑھتا ہے۔ دوسرا افسانہ ہے، یہ بتایا میں نے کہ اردو ادب کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا بہترین افسانہ ہے یہ کفن۔ صحیح طریقے سے نہیں آ رہی آواز، صحیح طریقے سے نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں۔ سر آپ کی طرف کوئی ایشو ہوگا، آپ اپنی جگہ چینج کیجئے یا اپنے نیٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو ریزالو کریں۔ یہ جو ہے نا میم کی تو آواز بالکل بہترین آ رہی ہے، آج تو بیچ میں جرکنگ بھی نہیں ہے۔ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے میم کی۔ یہ شاید نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ، آواز میری طرف بھی کٹ رہی ہے۔ نہیں آواز ٹھیک آ رہی ہے، آپ کا کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہوگا۔ افسانہ ہے نہ صرف اردو ادب کا بلکہ ہندوستان کا بھی یہ بہترین افسانہ ہے، جیسا کہ کی کہانی میم کی آواز بہت کٹ رہی ہے، آ بھی نہیں رہی۔ یہ آپ کو 2-3 لوگوں نے بتا دیا ہے کہ بات ٹھیک آ رہی ہے، تو اسکرین کیا لیفٹ کر کے میم کی آواز نہیں آ رہی۔ صحیح بات ہے، میم کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جی اب نہیں آ رہی، پہلے آ رہی تھی۔ مجھے تو بالکل بھی نہیں آ رہی آواز میم کی۔ چلیں وہ دوبارہ سے کر رہی ہیں جوائن۔ تھوڑا انتظار کیجئے، تھوڑا آپ لوگ انتظار کیجئے، وہ دوبارہ سے پھر اس ایشو کو تھوڑا آپ کے لیے سالو کرتی ہیں، تھوڑا انتظار کیجئے۔ نہیں ہے، پھر بھی میں نے دوبارہ سیٹنگ کو چیک کر لیا ہے، میری طرف پرابلم نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہے اپنے نیٹ ورک کو دیکھیں، اور میمونہ آپ کا کیمرہ آن ہے، آپ اسے آف کریں۔ میمونہ تبسم، السلام علیکم میم جی، آپ کی آواز میری طرف تو بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ بس یہ ان کی طرف پرابلم ہے نا۔ اب میری اچھا، طرف بھی کلیئر آ رہی ہے۔ اب اس ڈسکشن کو سٹاپ کریں اور آگے پڑھ لیں۔ جی، فنی سطح پر پختہ افسانہ ہے نہ صرف اردو ادب کا بلکہ ہندوستان کا بہترین افسانہ ہے یہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کہانی جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھوک کس طرح انسانی اوصاف کو چھین لیتی ہے۔ مادو اور گیسو جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے دم توڑتی ہوئی بدیا کے پاس نہیں جاتے کہ اگر ایک گیا تو دوسرا ان آلووں کو کھا جائے گا جو وہ کھیت سے کھود لائے ہیں۔ بدیا کے مرنے کے بعد اس کو کفن دفن کے لیے وہ سب سے پیسے مانگتے ہیں۔ وہ پیسے جو ہیں سب سے جو منتوں سے وہ لیتے ہیں، مانگ کر لیتے ہیں، ان کا کفن لینے شہر جاتے ہیں۔ شہر جا کر وہ کفن نہیں خریدتے بلکہ شراب خانے میں گھس جاتے ہیں اور وہاں اس کفن کے پیسوں سے شراب اور کباب یعنی کھانے پینے میں اسے خرچ کر دیتے ہیں۔ جب ضمیر تعویلیں دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ جنہوں نے پہلے پیسے دیے وہ دوبارہ اس کو کفن دے دیں گے، اور ہم ان کسانوں سے بہتر ہیں جو جی توڑ محنت کر رہے ہیں اور دوسرے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بیچارے ہمیشہ نقصان میں ہوتے ہیں، اور ہم نے ان سب سے پیسے لے کے فائدہ اٹھایا۔ پریم چند کا یہ افسانہ پلاٹ، کردار نگاری، فطری مکالموں اور دیگر فنی خوبیوں کی بنا پر اردو کا بہترین افسانہ قرار پاتا ہے۔ افسانے کے
ابتدا کے بارے میں جو اقتباس تھا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں صرف کہ افسانے کی ابتدا بھی آلو کھانے سے ہوتی ہے. دونوں باپ بیٹے جھونپڑے کے بعد الاؤ جلائے دوسرے کے کھیت سے چرائے ہوئے آلو بھون کر کھا رہے ہیں اور جھونپڑے کے اندر گھیسو کی بہو اور مادو کی بیوی بدیا درد زہ سے تڑپ رہی ہے. اس کی چیخ سن کر گھیسو مادو سے کہتا ہے جا دیکھ تو آ، لیکن مادو جھنجھلا کر کہتا ہے مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا. اچھا، اس افسانے میں جب وہ دونوں شراب پیتے پیتے بے حال ہو جاتے ہیں اور ان کے ضمیر کی آواز بھی شراب کے نشے میں گم ہو جاتی ہے، تو افسانے کا اختتام ایک معنی خیز سی لائن پہ ہوتا ہے. وہ دونوں شراب کے نشے میں بدمست ہو کر ناچتے ہیں اور گانا گاتے ہیں، ٹھگنی ٹھمکا لگا. پریم چند کا یہ افسانہ کلاسک افسانہ ہے، روایت میں آتا ہے. اس افسانے کو بہتر ہے جب بھی آپ کوئی بھی افسانہ آپ کو اس کا تھیم، کردار اور کہانی بتائی جائے تو کوشش کریں کہ اصل اقتباس جو ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں، پھر وہ آپ کو نہیں بھولے گا. اور اس کے چند جو اقتباسات ہیں ایک آدھ لائن کا اس کو بھی تیار کر لیں. میں ایک دفعہ پھر اس پورے افسانے کی تفہیم کروا دوں آپ کو کہ بنیادی کردار 2 ہیں، مکمل کردار 3 ہیں، آخری زندگی میں لکھا گیا افسانہ ہے، اس لیے زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ ہے. علامت ہے آلو جو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جب خود غرضی پہ آ جائے تو ذرا سی چیز پہ اپنے ضمیر کا سودا کر دیتا ہے. ان بنے ہوئے آلووں کی خاطر تڑپتی ہوئی بیوی کو وہ دونوں باپ بیٹا چھوڑ دیتے ہیں اور آلو کھانا ان کے لیے ضروری ٹھہرتا ہے. حتیٰ کہ بدیا وہ عورت تھی جو جب سے ان کی زندگی میں آئی تھی ایک بہار کے جھونکے کی طرح آئی تھی. یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، مزدوری کرتی تھی، کھیتوں میں کام کرتی تھی، ان باپ بیٹے کے کپڑے دھوتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی اور ان کے پیٹ کا دوزخ بھرتی تھی. اور اولاد کیا ہے جو پیدا ہو رہی ہے اس کی تڑپ بھی اس بھوک نے، اس معاشی جبر نے ختم کر دی جو ان کے اندر درجہ بدرجہ پیدا ہو چکا تھا. اور ایک عورت اس احتسال کے ہاتھوں مر گئی، اپنی دل سے ہاتھ دھو بیٹھی. السلام علیکم سر، آپ آ چکے ہیں؟ السلام علیکم. جی ٹھیک ہے جی، کفن افسانہ میڈم صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے اور انشاءاللہ انٹرویو میں مزید ہم اس کے جو پہلو ہیں اس کو ایکسپلور کریں گے. مجھے ایک غزل یاد آ رہی ہے کہ بھوک انسان کی سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ روٹی کپڑا مکان، جس کا سلوگن پیپلز پارٹی نے لگایا تھا. اور فرائڈ نے بھی یہی کہا تھا کہ بھوک اور جنس کی بھوک کو مٹا دو، اور یورپ نے اس کو مٹایا اور پھر دیکھیں یورپ ترقی کر گیا. اسی طرح امریکہ کے مشہور سائیکالوجسٹ جو تھے ابراہم میزلو، انہوں نے جو تھیوری آف نیڈ پیش کی اس کا بھی پہلا سٹیپ یہی تھا کہ فزیکل نیڈ، ہوا پانی روشنی کھانا. اور یونان اور روم کے اندر جو قدیم سلطنتیں تھیں ان کے بزرگ بھی یہی دعا مانگتے تھے کہ سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، لیکن یہ قحط نہ آئے، یہ بھوک نہ آئے. ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے لیکن بھوک برداشت نہیں ہو سکتی.
भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है। बहुत ही खूबसूरत गजल है भूख पर, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी तोहफा लगता है। ये तो खिलौने वाले की मजबूरी है, वरना किस बच्चे का रोना उसको अच्छा लगता है। और इसी तरह का एक और शेर मुझे याद आ रहा है कि शहर में आकर बसने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी तोहफा लगता है। ये तो खिलौने वाले की मजबूरी है, वरना किस बच्चे का रोना उसको अच्छा लगता है। यारो उसकी कब्र में 2 रोटी भी रख देना, यारो उसकी कब्र में 2 रोटी भी रख देना, मरने वाला जाने कब का भूखा लगता है। तो आज हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं हिस्सा ग्रामर से। तो हम पढ़ रहे थे इसमें मारिफा, और इसमें मारिफा की जो आखिरी किस्म है इसमें अलम, इसको पहले होना पढ़ना चाहिए था लेकिन इसको हम आखिर में पढ़ रहे हैं। तो इसमें अलम के मुतालिक थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं कि वो नाम जो किसी शख्स की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको इसमें अलम कहा जाता है। जैसे कायद आज़म, कायद आज़म ये एक पहचान का नाम है मोहम्मद अली जिन्नाह का, रहनुमाए पाकिस्तान का। और वैसे तो कायद आज़म ग्रामर के लिहाज से लक़ब भी है, लेकिन अगर इसको बतौर इस्म देखा जाए तो ये इसमें अलम की एक किस्म बन जाता है। तो कायद आज़म इसमें अलम है। इसी तरह देख लें मुसव्विर पाकिस्तान देख लें, मुफक्किर पाकिस्तान देख लें, तो ये सारे इसमें अलम में शुमार होते हैं। इसमें अलम की 5 किस्में हैं, उर्फियत या उर्फ, खिताब, लक़ब, कुनियत और तखल्लुस। अब ऐसा नाम जो हिकारत या नफरत या मोहब्बत की वजह से पुकारा जाए उसको हम उर्फ कहते हैं। जैसे इफ्तिखार से इफ्ते, गुलाम मोहम्मद से गामा। दूसरा नाम है, दूसरी किस्म है खिताब। खिताब यहाँ पे इन्होंने वैसे गलत लिखा है। खिताब आम तौर पर गवर्नमेंट, बादशाह या नवाब या शाही जो नाम होता है, जो शाही लक़ब होता है, उसको हम खिताब कहते हैं। जैसे सर एक खिताब है, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खिताब था सर, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने। इसी तरह शम्सुल उलमा भी खिताब है। तीसरे नंबर पर है लक़ब। किसी खास खूबी की वजह से पुकारा जाने वाला नाम लक़ब कहलाता है। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, इसलिए उनको खलीलुल्लाह कहा जाता है। हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर जाकर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, तो उनको कलीमुल्लाह कहा जाता है। तीसरा है कुनियत। अरब में किसी शख्स का डायरेक्ट नाम लेने की बजाय, बरह रास्त उसका नाम पुकारने की बजाय, उसके बाप, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी बहन या मतलब किसी भी रिश्ते, खूनी रिश्ते की निस्बत से उसका नाम पुकारा जाता है। जैसे आप देखें इमाम अबू हनीफा, अबू हनीफा, हनीफा उनकी बेटी थी। जैसे इब्न माजा, माजा उनकी दादी थी। तो इब्न मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा। अबू अल कासिम, कासिम का बाप। तो अरब में किसी शख्स का डायरेक्ट नाम पुकारने की बजाय उसके किसी खूनी रिश्ते की निस्बत से पुकारा जाता है, इसको कुनियत कहा जाता है। उसके बाद है तखल्लुस। ये शोरा का कलमी नाम होता है। शोरा के कलमी नाम को तखल्लुस कहते हैं, पेन नेम जिसको कहा जाता है। तो ये सिर्फ
ہندوستانی شاعری میں عام طور پر یا فارسی شاعری میں یہ مستعمل ہے، تخلص اپنے شاعرانہ تعلق کے اظہار کے لیے، اپنے آپ کو منفرد کرنے کے لیے پھر وہ تخلص استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے تخلص استعمال بھی نہیں کیا، اسماعیل مرہٹی ہو گئے، مولانا ظفر علی خان ہو گئے، انہوں نے تخلص استعمال نہیں کیا، لیکن بہت سے شعراء تخلص استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے اصل نام کی بجائے کوئی ایک فرضی نام رکھ لیتے ہیں یا نام کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ توڑ کر اس کو اپنے اشعار میں جوڑ دیتے ہیں، تو اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ جی میڈم صاحب نیکسٹ سلائیڈ کیجئے۔ جی میم نیکسٹ سلائیڈ کیجئے گا۔ جی سر کر رہی ہوں۔ سر میل گروپ میں آپ نے ٹرائب گروپ میں لنک شیئر کیا تھا کہ پتہ نہیں کون بار بار کال کر رہے ہیں کیونکہ لنک چینج ہے کہ لنک شیئر نہیں کیا گیا، 2-3 لوگ۔ جی ان کو جوائن تو کر لیں، جوائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سر لنک ٹھیک ہے نا، آپ نے شیئر کیا ہے پوری۔ جی میڈم صاحب یہ گرامر ہم پڑھ چکے ہیں، اسم علم اور اس کی 5 اقسام پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ علم الاسنام میتھالوجی، قدیم افسانوی قصوں اور دیوی دیوتاؤں سے متعلق آثار کو اساطیر دیو مالا یا علم الاسنام کہا جاتا ہے۔ دیو مالا عام طور پر مذہب سے جڑی ہوئی داستانیں ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کے قصوں کو دیو مالائی قصے کہا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر لوک داستانیں ہیں جو کہ سینہ بہ سینہ صدیوں سے لوگوں کے سینوں میں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ جیسے رامائن اور سیتا کی کہانی دیکھ لیں، رادھا کرشن کی کہانی دیکھ لیں، کیس اور لیلا اور مجنو کی کہانی دیکھ لیں۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے ہیں، ہرکولیس ایک افسانوی کردار ہے، اس کے بعد پیر تسمہ پا ہو گیا، حاتم طائی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جل پری ہے، جل پری کا قصہ یہ ہے کہ 1492 میں جب کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا تو وہاں پر وہ ایک ایسے جزیرے پر پہنچا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایسی مچھلیاں ہیں کہ جن کا دھڑ تو مچھلی جیسا ہے لیکن اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ انسانوں جیسا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں یہ وہ لوگ تھے جو پانی میں رہنا پسند کرتے تھے، انہوں نے وہ پلاسٹک کے خول بنائے ہوئے تھے اور وہ پہنتے تھے۔ تو یہ جو دیو مالائی قصے ہیں آج کے سائنسی دور میں، یہ جو جن ہمزاد ہیں، پری ہے، کوکاف ہے، دیو ہے، دیوتا ہیں، یہ سارے جو قصے اپنی طرف سے پھر بائبل میں شامل کیے گئے تھے، ان پر سائنس نے جو ہے وہ انگلی اٹھا دی ہے اور اب ان قصوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن ادب میں ان کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے، اور آج بھی تلمیحات کے طور پر دیو مالائی چیزوں کا تذکرہ اپنی شعراء کرام اپنی شاعری میں اور ادیب اپنے تحریروں میں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے انتظار حسین کو دیکھ لیجئے، یا عبدالعزیز خالد کو دیکھ لیجئے، یا پھر آج کل جو لکھ رہے ہیں علی اکبر ناطق، ان کی تحریروں میں یہ دیو مالائی کردار موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے سند تلمیحی۔ تلمیحی عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ عربی لفظ لمحہ سے نکلا ہے، لام میم ہے، لمحہ سے نکلا ہے۔
اس کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا. تلمیح کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا. تلمیح ایک لفظ یا لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی خاص مذہبی، سیاسی، تاریخی، تمدنی یا معاشرتی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تلمیح کے استعمال سے کلام کے معنی میں وسعت اور لفظوں میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو پورا واقعہ ہے وہ انسان کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر غالب کا ایک شعر ہے نا کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. تو اس میں تلمیح کا لفظ ہے ساغر جم. یہ ساغر کہتے ہیں پیالے کو، اور ساغر جم یعنی جمشید کا پیالہ. جمشید کو مختصراً جم بھی کہا جاتا ہے. جمشید ایران کا بادشاہ تھا. کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا کہ جس پر مختلف خطوط، لکیریں اور شکلیں بنی ہوئی تھیں، اور اس کے متعلق روایت یہ ہے کہ وہ مستقبل کا حال بتا سکتا تھا، آنے والے واقعات کی پیشین گوئی کر سکتا تھا اپنے پیالے سے دیکھ کر. تو یہ ایک تلمیح ہے جام جمشید. غالب کا ایک اور خوبصورت شعر ہے جو مجھے بہت اچھا لگا ہے. وہ شعر ہے کہ وہ داد و دید گراں مایا شرط ہے ہمدم. کیا بات ہے. وہ داد و دید گراں مایا شرط ہے ہمدم، وگرنہ مہر سلیمان و جام جم کیا ہے. وہ داد و دید گراں مایا شرط ہے ہمدم، وہ داد و دید گراں مایا شرط ہے ہمدم، وگرنہ مہر سلیمان و جام جم کیا ہے. اب غالب کے اس شعر میں دو تلمیحات استعمال ہوئی ہیں. ایک تو ہے مہر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی مدد سے وہ جن، پری، دیو، چرند، پرند، ہوا، پانی، دنیا کی ہر چیز پر ان کی حکومت تھی. تو وہ مہر سلیمان تھی. اسی طرح جام جم کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہو یا جمشید کا پیالہ ہو، ساغر جم ہو، جمشید کا پیالہ ہو، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر عدل و انصاف کی قوت نہ ہوتی تو اس کی جو انگوٹھی تھی وہ بے فائدہ تھی، اور اگر جمشید کے اندر بصیرت نہ ہوتی تو اس کا پیالہ بھی بیکار تھا. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، کس نئے انداز سے انہوں نے پرانی چیزوں کو دیکھا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ غالب کے کلام میں جدت ہے. انہوں نے ہر پرانی چیز کو ایک نئی نظر سے دیکھا ہے. ایکسپلورنگ اور مائنڈ بلوئنگ ہوتا ہے. معنی آفرینی جس کو کہا جاتا ہے نا، اس کے ہر شعر میں معنی آفرینی ہے، جدت ہے، روایت سے بغاوت ہے. تو وہ داد و دید گراں مایا شرط ہے ہمدم، وہ داد و دید گراں مایا شرط ہے ہمدم، وگرنہ مہر سلیمان و جام جم کیا ہے. تو یہ جو ساغر جم ہے اور یہ جو مہر سلیمان ہے، یہ تلمیحات ہیں. اسی طرح تلمیحات غالب ایک کتاب ہے، وہ ضرور پڑھیے گا. تلمیحات اقبال بھی ہے ڈاکٹر عابد علی عابد کی، وہ بھی بڑی شاندار کتاب ہے. اچھا، مصحفین ریختہ کی اہمیت کو یوں بیان کیا ہے: کیا ریختہ کم ہے مصحفی کا، بو آتی ہے اس میں فارسی کی. ریختہ کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں
ابتدا میں موسیقی کی اصطلاح تھی، پھر شاعری کے لیے مستعمل ہوئی، اور پھر زبان کے لیے اکبر کے دور میں اردو زبان کو ریختہ کہا جانے لگا۔ ریختہ گوئی پر یا ہندی زبان پر یا پھر امیر خسرو نے اپنی زبان دانی پر فخر کا اظہار یوں کیا ہے: دانی کے ہستم در جہاں من خسرو شیریں زباں، دانی کے ہستم در جہاں من خسرو شیریں زباں، گرنائی از بحر دلم بحر زباں من بیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر خسرو شاعرانہ تعلیق کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی زباندانی پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا بھر میں زبان کا بادشاہ ہوں، اگر تم میرے دل کے لیے نہیں آتا تو میری زباندانی کو دیکھ کر ہی آ، یعنی زباندانی ان کی خوبی تھی۔ اور امیر خسرو کو اپنی زباندانی پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ امیر خسرو کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں لوگ اپنے منہ سے لفظ بیت ادا کرتے ہیں، شعر، میں اتنی دیر میں ایک شعر کہہ دیتا ہوں۔ اتنا نابغہ روزگار جینیس پرسن تھا، قادر الکلام ہستی تھی۔ اور غالب بھی ہندوستان میں دو لوگوں کی فارسی سے متاثر تھا، ایک مرزا عبد القادر بیدلکی اور دوسری امیر خسرو کی فارسی سے متاثر تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں خسرو شیریں زباں رنگی بیاں، خسرو شیریں زباں رنگی بیاں، نغمہ ہائش از ضمیر کن فکاں۔ یعنی یہ جو امیر خسرو تھے یہ شیریں زباں تھے، یہ رنگی بیاں شاعر تھے، اور ان کے جو نغمے ہیں، ان کے جو گیت ہیں، وہ راز کن فکاں کے آئینہ دار ہیں۔ راز کن فکاں، یہ کن فکاں بھی ایک تلمیحی لفظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کن فکاں، کن فیکون، یعنی ہو جا اور وہ ہو گئی۔ تو یعنی کہ ایک نئی زندگی وجود میں آ گئی۔ تو امیر خسرو کی جو شاعری ہے، امیر خسرو بذات خود شیریں زباں ہے، رنگین بیاں ہے، اور اس کی جو شاعری ہے وہ نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد امیر خسرو کا دور حیات 1253 سے 1325 عیسوی تک ہے۔ امیر خسرو کے والد کا نام، اس پر میری ایک پوسٹ بنی ہوئی ہے، والد، والدہ، اصل نام، لقب، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کیجئے میڈم صاحبہ۔ امیر سیف الدین سیفی جو کہ امیر خسرو کے والد تھے، ان کا تعلق قبیلہ لاچین سے تھا، اور یہ خاندان غلامہ کے تیسرے بادشاہ شمس الدین التتمش، شمس الدین التمش کے دور میں ہندوستان آئے تھے۔ خاندان غلامہ، ہم سب کے علم میں ہے، خاندان غلامہ پر ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ غوری خاندان کے بعد 1206 میں شہاب الدین غوری کا جو نام تھا، اس کا جو سپہ سالار تھا قطب الدین ایبک، جس کو گنج بخش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور میں دو گنج بخش مشہور ہیں، ایک قطب الدین ایبک اور گنج بخش۔ تو قطب الدین ایبک یہ غلام تھا شہاب الدین غوری کا۔ شہاب الدین غوری کے وفات کے بعد پھر یہی غلام، جو اس کا سپہ سالار بھی تھا، غلام بھی تھا، یہ بادشاہ بن گیا، اور اس نے ہندوستان میں پہلی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی تھی سن 1206 میں۔ اور اس خاندان کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے۔ خاندان غلامہ نے تقریباً 84 سال ہندوستان پر حکومت کی تھی، اور قطب الدین ایبک اس کا پہلا حکمران تھا، اور اس کے بعد میرے خیال میں تقریباً
1210 में कुतुबुद्दीन का इंतकाल हो गया था, शायद घोड़े से गिर कर। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह हाकिम बना था। फिर शमसुद्दीन अत्तमिश है, पता नहीं अल्तमिश है। तो ये तीसरा सर बादशाह अल्तमिश। अल्तमिश होना चाहिए। जी 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 सर अल्तमिश। तो ये शमसुद्दीन अल्तमिश जो था ना, इसका दौर हुकूमत था 1211 से 1236 ईस्वी तक। तो 1211 से 1236 के दरमियान अमीर सैफुद्दीन हिंदुस्तान तशरीफ ले आए। यानी 1206 में खानदान गुलामा का पहला हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक बना। उसके बाद दूसरा इनका बादशाह आराम शाह बना, और फिर इनका तीसरा बादशाह बना था शमसुद्दीन अत्तमिश 1211 से 1236 ईस्वी के दौरान। और इसी दौरान ही अमीर खुसरो के वालिद हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। तो खानदान गुलामा में कुल 11 बादशाह हुए थे, और इनका जो आखिरी बादशाह था क्यूमरस, उसको 1290 में खिलजी खानदान ने, अब ये कौन जलालुद्दीन खिलजी था मेरे ख्याल में, हाँ वही था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में क्यूमरस को फिर शिकस्त दी थी और हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत जमा ली थी। और फिर खानदान गुलामा के बाद खिलजी खानदान हुक्मरान में आ गया था। क्यूमरस इस खानदान का आखिरी बादशाह था, खानदान गुलामा का। पहला बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 में, आखिरी बादशाह क्यूमरस था 1290 में, तीसरा बादशाह सुल्तान अत्तमिश था 1211 से 1236 तक, और तीसरे बादशाह सुल्तान अत्तमिश के दौर में ही अमीर खुसरो के वालिदैन बल्कि वालदा तो हिंदी थी हिंदुस्तानी थी, तो वो तीसरे खानदान गुलामा के तीसरे बादशाह के अहद में हिंदुस्तान आए थे। उसके बाद कहते हैं कि अमीर खुसरो को उलूम मुतदव्विला पर यानी कि जो जमाने के रैज उलूम थे उन पर महारत हासिल थी। वो नाबगह रोजगार हस्ती थे। नाबगह रोजगार कहा जाता है अपने जमाने का ज़हीन और फतीन शख्स। जोश का असल नाम, ये अक्सर कहते हैं कि शब्बीर हसन खान है, जबकि मैंने इनके फ़न और शख्सियत पर जो मकाला लिखा गया है वो पढ़ा है, और इनका जो शजरा नसब है वो मैंने देखा है, तो उसमें शब्बीर अहमद खान लिखा हुआ है। और रूह अदब इनकी नज़मों का पहला मजमुआ है, और इन्होंने एक रिसाला भी निकाला था, कलेम, दिल्ली से निकाला था जोश ने। अच्छा, उसके बाद है शेरिस्तान। शेरिस्तान आप सबके इल्म में है कि अख्तर शिरानी का शेरी मजमुआ है। अख्तर शिरानी ये हाफिज महमूद शिरानी, जो कि एक जय्यद आलम और मुहक्किक थे, उर्दू अदब के जो तहकीक के मुअल्लिम अव्वल हैं वो हाफिज महमूद शिरानी हैं। ये अख्तर शिरानी उनके साहिबजादे थे, इकलौते बेटे थे। 1905 में पैदा हुए, यानी जब दाग फौत हुए थे तो ये उसी साल अख्तर शिरानी पैदा हुए थे। तो चीज़ों को इस तरह लिंक किया करें, मुझे भी ये सनीन याद नहीं रहते, तो चीज़ों को लिंक करके आप, क्योंकि 1905 में ही दाग का इंतकाल हुआ था गलबन, तो 1905 में अगर दाग का इंतकाल हुआ है तो उसी साल फिर अख्तर शिरानी भी पैदा हुए थे। और ये 1905 को रियासत टोंक में पैदा हुए। अच्छा, इनकी तालीम और तरबियत के लिए इनकी दीनी तालीम के लिए साबिर अली शाकिर थे गलबन। साबिर अली शाकिर मौलवी साहब थे, जो इनको दीनी तरबियत देते थे, दीनी तालीम देने के लिए आते थे। और फिर हाफिज महमूद शिरानी इनको वर्जिश भी कराते थे, यानी इनको पहलवानी भी सिखाते थे। तो एक पहलवान थे अब्दुल कयूम खान, वो हाफिज महमूद शिरानी ने अख्तर शिरानी को पहलवानी सिखाने के लिए रखे हुए थे।
اور حافظ محمود شیرانی بھی اپنے بیٹے کو عالم اور محقق بنانا چاہتے تھے، اور خود حافظ محمود شیرانی اتنے زبردست محقق تھے کہ اگر کسی کاغذ کو ہاتھ لگاتے تو ہاتھ لگا کر کہہ دیتے کہ یہ 200 سال پرانا ہے یا 300 سال پرانا ہے، اتنے زبردست محقق تھے۔ تو چھوٹی عمر میں ہی اختر شیرانی نے شاعری شروع کر دی تھی، اور مزاج لڑکپن سے ہی عاشقانہ تھا، اور اس کے بعد پھر جب پاکستان قائم ہوا تو یہ پھر لاہور چلے آئے تھے اور وہیں رہنے لگے۔ تو یہ انتہائی شاہ خرچ تھے، ان کی ساری شاہ خرچیاں ان کے والد برداشت کرتے تھے۔ تو قیام لاہور کے ابتدائی زمانے میں ہی اختر شیرانی پر عشق نے حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ ساتھ ساتھ شراب بھی پینے لگے۔ 1946 میں جب حافظ محمود شیرانی کا انتقال ہوا اور پھر 1947 میں تقسیم کا عمل ہوا، تو یہ بھی لوٹے پٹے 1948 میں لاہور پہنچے، لیکن کثرت شراب نوشی کے باعث ان کا جگر اور ان کے پھیپھڑے ختم ہو گئے تھے، اور وہ کم عمری میں ہی 1948 میں پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں واضح طور پر اپنی محبوباؤں کا نام لیا ہے، سلمیٰ، ریحانہ وغیرہ کا۔ جیسے وہ ایک ان کی بڑی مشہور نظم ہے نا، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی۔ ریحانہ یہ ایک چرواہن تھی، تو بھیڑ بکریاں چرانے والی تھی۔ وہ جیسے گریجویشن میں ہم نے پڑھا تھا نا، لا بیل ڈیم سینس مرسی، بے رحم حسینہ۔ تو اختر شیرانی کہتے ہیں کہ یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی، وہ اس وادی کی شہزادی تھی اور شاہانہ رہتی تھی، کمل کا پھول تھی سنسار سے بیگانہ رہتی تھی، نظر سے دور مثل نکہت مستانہ رہتی تھی، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی۔ تو انہوں نے سونٹ بھی لکھے ہیں۔ سونٹ آپ کے علم میں ہے اطالوی صنف سخن ہے کہ جس میں 14 مصرے ہوتے ہیں، اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 بند ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ سلائیڈ کیجئے میڈم صاحب۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیپیسٹ کنٹری فن لینڈ یہ پڑھ چکے ہیں۔ سیڈیمنٹری راکس، راکس کی 3 اقسام ہم نے پیچھے پڑھی تھی، کہ سیڈیمنٹری راکس، اگنیشیس راکس، اور یہ جو سیڈیمنٹری راکس ہے یہ پورس ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ ہندوستان میں سب کانٹیننٹ برصغیر میں کس زبان میں ہوا؟ اگر قرآن مجید کے تراجم کی بات کی جائے تو دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جس کے دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ تو لاطینی زبان میں ہوا تھا، لیکن برصغیر میں سب سے پہلا ترجمہ اپنا سندھی زبان میں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ نے فارسی زبان میں کیا، اس کے بعد پھر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے اردو زبان میں کیا تھا۔ اس کے بعد ہے سوویت یونین، جس کو رشیا کہا جاتا ہے، روس کہا جاتا ہے۔ روس نے 24 دسمبر 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا، اور وہ روس چاہتا تھا کہ ہم گرم پانی تک رسائی حاصل کریں، یعنی بحیر عرب تک رسائی حاصل کریں۔ تو یہ اس کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا، اور پھر اس کو شکست ہوئی تھی۔ 24 دسمبر 1979 کو اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہے شاہراہ پاکستان۔ شاہراہ پاکستان یہ چودھری خلیق الزماں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جی میڈم صاحب، نیکسٹ سلائیڈ۔ اقبال کی دو مشہور نظمیں ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ۔ تو شکوہ اور جواب شکوہ،
शिकवा में इकबाल कहते हैं कि सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो भी तो दिलदार नहीं। फिर जवाब शिकवा भी खुद लिखा था। वो कहते हैं सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया किसने, नूए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। तो शिकवा और जवाब शिकवा के हवाले से समन मौजूद है, अगर वो कुछ बताना चाहे तो। जी यहाँ पे समन मौजूद है। जी जी वालेकुम सलाम। जी सर। जी समन, शिकवा के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें। इकबाल की शाहकार नज़्मों में से एक है। नज़्म शिकवा 1911 में अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना जलसे में पढ़ी गई थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी सहरंगेज़ लहज़ में जब इसको पढ़ा था, तो हाज़रीन मजलिस कहते हैं कि सारा मजमा मसहूर नज़र आता था। इस नज़्म का जो मरकज़ी ख़याल है, वो मुसलमानों की फ़रियाद है। मुसलमानों की पस्ती का गिला खुदा से किया गया है। और इस नज़्म की फ़नी ख़ुसूसियात में जो है ये नुदरत और तख़य्युल के अलावा इसमें हकीकत निगारी और शायराना मुसव्वरी की शान जो है वो पाई जाती है। ये नज़्म मुसद्दस हैयत लिखी गई है। 31 बंद और 93 अशार हैं। इस नज़्म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दो लफ्ज़ी, सहलफ्ज़ी मुरक्कबात का इस्तेमाल भी किया है, जिससे तहरीर में हुस्न पैदा होता है। नज़्म कुछ इस तरह से है, उसके कुछ जो है वो मैं अशार पढ़ना चाहूँगी। क्यों ज़ियाकार बनूँ, सूद फ़रामोश रहूँ, फ़िक्रे फ़रदा न करूँ, महवे ग़मे दोष रहूँ। नाले बुलबुल के सुनूँ और हमा तनगोश रहूँ, हमनवा मैं भी कोई गुल हूँ कि ख़ामोश रहूँ। जुर्रत आमूज़ मेरी ताबे सुख़न है मुझको, शिकवा अल्लाह से ख़ाकम बदहन है मुझको। सबसे पहले उन्होंने कहा ज़ियाकार बनूँ। ज़ियाकार का मतलब है नुकसान करने वाला, इसका मानी है। क्योंकि यहाँ पे जो शायर हैं वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो कहते हैं सूद फ़रामोश फ़ायदा भुलाने वाला, फ़रदा मुस्तक़बिल, महव का मानी है गुम हो जाना और दोष मतलब गुज़रा हुआ कल। नाले का मतलब है आहोज़ारी, फ़रियाद करना, हमतन गोश पूरी तवज्जो से सुनना, पूरी तवज्जो देना। गुल के मानी है फूल। लफ्ज़ जुर्रत आमूज़ का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है जुर्रत सिखाने वाला। ताबे सुख़न, सुख़न के एक मानी जो है वो शायरी यानी कि कलाम मौज़ू बयान करना। ताबे सुख़न से मुराद लिया जाएगा बोलने की मजाल। ख़ाकम बदहन के मानी है मेरे मुँह में ख़ाक। इस बंद में शायर ने ये तमहीद उठाई है कि आखिर मैं कब तक यूं ही खामोश बैठा रहूं और अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रहूं। आखिर कब तक मैं अपने मुस्तकबिल से गाफिल रहूं, जबकि ए खुदा मुझे तो गोयाई की कुव्वत हासिल है, मैं बोल सकता हूँ। तो फिर मैं अपनी रौदादे गम ए मेरे अल्लाह तुम्हें क्यों ना सुनाऊं। मेरे मुंह में खाक, मेरा जो दिल है वो गम और तकलीफ से पूरी तरह भर गया है और अब मैं शिकवा करने पर मजबूर हूँ। इसमें इस पहले बंद में जो मुरक्कब इस्तेमाल किए गए हैं उनका बता दूँ। 2 लफ्ज़ी मुरक्कबा फ़िक्र फ़रदा, लफ्ज़ ताबे सुख़न का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। दूसरा बंद है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्सा-ए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। साज़ ख़ामोश जी साज भी खामोश हो गए हैं और आवाज भी खामोश हो गई है। जी मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है?
جی سر. جی سر جی سر آواز آ رہی ہے. اور میرے خیال میں سمن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد میمونہ صاحبہ یہ ذرا پڑھیے معروضی نمبر 45 سے. جی سر. علامہ اقبال کے اولین مجموعہ کلام بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ جی یہ سر عبد القادر نے لکھا تھا. ہم لوگ سر عبد القادر کے کا صرف ہم نام پڑھتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں مزید کچھ معلومات نہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر عبد القادر یہ اقبال سے 3 سال بڑے تھے. 1874 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر 1950 میں ان کا انتقال ہوا تھا. یہ پیشے کے لحاظ سے ایک قانون دان تھے. لاہور ہائی کورٹ کے یہ جج تھے. گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے گریجویشن کیا. گریجویشن میں انہوں نے پہلی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے وکالت کا امتحان یا بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور پھر یہ کچھ عرصہ ایک اخبار کے مدیر کے طور پر کام کرتے رہے. پھر غالباً 1904 میں یہ قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے تھے اور وہاں 1907 تک رہے تھے اور وہیں پر ان کی ملاقات ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے بھی ہوئی، کیونکہ اقبال نے بھی بیرسٹری کا امتحان لندن سے پاس کیا تھا، تو ان دونوں کی ملاقات وہیں ہوئی تھی. اچھا، ان کو جب یہ دوبارہ واپس آئے، بلکہ نہیں، انہوں نے اس سے پہلے ہی یورپ جانے سے پہلے ہی انہوں نے ایک رسالہ مخزن کا آغاز کر دیا تھا 1901 میں. اپریل 1901 میں ان کا جو رسالہ مخزن تھا جو کہ رومانویت کا نمائندہ تھا اور اقبال بھی اس میں لکھتے تھے، تو 1901 میں ان کا جو رسالہ مخزن تھا وہ جاری ہوا اور پھر 1935 میں یہ وزیر قانون جو کہ ہندوستان کے وزیر قانون تھے ان کے مشیر بن گئے تھے اور پھر غالباً 1944 میں یہ بہاولپور جو عدالت تھی اس کے چیف جج بھی بنے تھے. پھر 1950 میں ان کا انتقال ہوا تھا اور یہ لاہور کے میانی قبرستان میں آسودہ خاک ہے. لاہور کے میانی قبرستان میں. جی نیکسٹ معروضی پڑھیے. خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ کلام میں لطافت، نرمی، سوز و گداز، زبان دانی کی بدولت میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. مجنو گورکھپوری نے اور علی عباس حسینی نے ان کو خدائے سخن کے القابات عطا کیے تھے. جی نیکسٹ. طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے امام تو اکبر الہ آبادی کو سمجھا جاتا ہے. مجلس ترقی ادب کا دفتر کس شہر میں ہے؟ جی مجلس ترقی ادب کا قیام 1954 کو لاہور میں عمل میں آیا تھا اور اس کا دفتر لاہور میں ہے. اور مجلس ترقی ادب کے ماہانہ ادبی مجلے کا نام ہے صحیفہ اور اس کے جو موجودہ ناظم ہیں اب وہ ممتاز شاعر عباس تابش ہیں. اس سے پہلے میاں والی سے تعلق رکھنے والے منصور آفاق تھے. ان کا ایک ادبی جریدہ ہے صحیفہ جو 1957 سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے. تو اس ادارے کا بنیادی کام کلاسیکی ادب، علوم انسانی اور تراجم، خاص طور پہ کلاسیکی ادب کو شائع کرنے کے حوالے سے یہ ادارہ بہت زیادہ مشہور ہے. جی نیکسٹ پڑھیے. میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیے لکھنے کے لیے کون سی صنف نظم کا استعمال کیا ہے؟
جی اس کی جو صنف ہے، اس کی جو ہیئت ہے، اس پر ہمارے پچھلے لیکچر میں ڈسکشن ہو چکی ہے۔ مسدس، انہوں نے تو مسدس کی ہیئت میں مرثیہ لکھے تھے۔ مسدس کے متعلق بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی نظم کا ایک ایسا باندھ کہ جس کے 4 مصرے آپس میں ہم کافیہ اور آخری 2 مصرے آپس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں، تو اس کو مسدس کہا جاتا ہے، اور ایسی نظم کو مسدس کہا جاتا ہے، اور اردو ادب میں مسدس حالی مشہور ہے۔ جی نیکسٹ۔ غزل کے سب سے دل آویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جی غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ مولانا اس میں حالی کے خیال میں جی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الطاف حسین حالی نے جو مرثیہ، قصیدہ، غزل اور رباعی پر بحث کی تھی، اس میں سے مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا تھا۔ جی نیکسٹ پڑھیے۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا اردو اور فارسی کا کلام بحصہ برابر شامل ہے؟ جی آپ سب کے علم میں ہے، ارمغان حجاز ان کا آخری شعری مجموعہ ہے، تو یہ آدھا فارسی میں ہے اور آدھا اردو میں ہے۔ یہ کتاب 1938 میں شائع ہوئی تھی۔ ارمغان حجاز کا مطلب ہے حجاز کا تحفہ، حجاز مکہ کا پرانا نام تھا۔ یہ کتاب اقبال کی وفات سے چند ماہ قبل شائع ہوئی تھی، اور اقبال کی خواہش تھی کہ یہ کتاب مکمل کر کے میں پھر حج کا فریضہ سر انجام دوں اور ارمغان حجاز لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے سامنے حاضری دوں، لیکن افسوس بیماری نے انہیں مہلت نہ دی اور وہ وفات پا گئے۔ کہتے ہیں کہ اقبال کو 22 قسم کے امراض تھے، 22 بیماریاں تھیں، تو یہ ان کا آخری شعری مجموعہ تھا۔ جی نیکسٹ۔ دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ یہ بیگم اختر ریاض الدین کے سفر نامے ہیں، اور دھنک پر قدم پر تو ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ جی نیکسٹ۔ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ جی فارسی میں ہفتے کے دنوں کے نام یہ ہیں۔ شنبہ کہا جاتا ہے سنیچر کو، سیچرڈے کو، ہفتے کو۔ یک شنبہ کہا جاتا ہے اتوار کو۔ دو شنبہ کہا جاتا ہے پیر کو۔ سہ شنبہ کہا جاتا ہے منگل کو۔ چہار شنبہ کہا جاتا ہے بدھ کو۔ پانچ شنبہ کہا جاتا ہے جمعرات کو، اور ادینہ کہا جاتا ہے جمعہ کو۔ جمعہ یا ادینہ، اور شنبہ ہفتہ، یک شنبہ اتوار، دو شنبہ پیر، سہ شنبہ منگل، چہار شنبہ بدھ، پانچ شنبہ جمعرات۔ جی مرزا غالب کی تصنیف مہر نیم روز کا موضوع کیا ہے؟ مہر نیم روز پر تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں، یہ خاندان مغلیہ کی تاریخ تھی۔ سر آگے پڑھنا ہے یا؟ میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو آج کا لیکچر یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ جی آپ سب لوگوں کا شکریہ۔